उमरो एआर ने एक जोरदार अंगड़ाई ली और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से उठा, उसे एक चक्कर सा आया और दूसरे ही लम्हे उसे अपना पूरा धड़ घूमता हुआ महसूस हुआ। वो फर्श पर नीचे गिर पड़ा और अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा, मगर उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी तेज घूमते हुए लट्टू पर बैठ गया है, उसके साथ साथ घूम रहा हो। और फिर आस्ता आस्ता उसका तेजी से घूमता हुआ जहन एकदम साकत हो गया। उसने अपनी आंखें खोल कर देखीं और दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से बेअख्तियार एक चीख निकल गई, क्योंकि वो इस वक्त अपने घर के एक कमरे की बजाय किसी झोंपड़े के सामने जमीन पर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द जंगल फैला हुआ था, इंतहाई घना और खौफनाक जंगल। ये क्या हुआ है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ और कैसे आ गया हूँ? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा और ज़मीन से उठकर खड़ा हो गया। इसी लम्हे उसे झोंपड़े के अंदर से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, तो उमरू ने बौखलाए हुए अंदाज में जल्दी से झोंपड़े का बंद दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका जहन एक बार फिर घूमने लगा, क्योंकि झोंपड़ा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि उसने खुद अपने कानों से झोंपड़े के अंदर से ही किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी। या अल्लाह, ये कैसा जादू है? ये क्या हो रहा है? उमरू ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। झोंपड़े के एक कोने में एक मशल जल रही थी, जिसकी वजह से झोंपड़े में तेज रोशनी फैली हुई थी। उम्र ए यार, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! अचानक झोंपड़े के कोने से किसी औरत की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और उम्र ए यार एक बार फिर बौखला कर उस कोने की तरफ घूम गया। लेकिन ये कोना भी बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई औरत तो एक तरफ कोई कीड़ा तक नज़र नहीं आ रहा था। उम्र ए यार, मुझे बचाओ! उमरू अचानक एक बार फिर वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अरे किसे बचाऊं? कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? उमरू ने बेख्तियार चीखते हुए कहा। मुझे बचाओ उमरू, आगे बढ़ो और मुझे देखो, मैं दीवार पर मौजूद हूँ। औरत की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। दीवार पर? क्या तुम कोई छिपकली हो? उमरू अयार ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा और जल्दी से आगे बढ़कर वो झोंपड़े की दीवार को गौर से देखने लगा। दूसरे लम्हे उसे दीवार पर एक छोटी सी मकड़ी नजर आई, जिसकी छोटी छोटी आंखों में तेज चमक फैली हुई थी। मैं मकड़ी की शक्ल में हूँ, मुझे बचाओ उमरू। मकड़ी की जानिब से फिर औरत की आवाज़ सुनाई दी। तुम मकड़ी और औरत की आवाज़ में बोल रही हो? क्या तुम कोई जादुई मकड़ी हो? उमरो एयार ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं असल मकड़ी नहीं हूँ, मैं मुल्क ईरान की शहजादी जरताश हूँ। मुझे एक जादूगर ने मकड़ी बनाकर यहाँ दीवार पर चिपका दिया है। तुम मुझे दोबारा शहजादी बना सकते हो, मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। शहजादी जरताश की आवाज़ सुनाई दी। जादूगर ने? किस जादूगर ने? मुझे तफसील बताओ और ये भी बताओ कि मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो उमरो यार, मेरा नाम जरताश है और मैं मुल्क ईरान की शहजादी हूँ। मुझे जादू सीखने का शौक था, चनाचे मैंने एक जादूगर को अपने महल में बुलवा लिया और उससे जादू सीखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा उस्ताद कोई बहुत बड़ा जादूगर नहीं था, वो छोटा सा जादूगर था जिसने मुझे थोड़ा बहुत जादू सिखा दिया जो उसको आता था। लेकिन मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनना चाहती थी। चनाचे मैंने अपने उस्ताद से कहा कि वो मुझे किसी बड़े जादूगर से मिलवा दे। मेरे उस्ताद ने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है जिसका नाम ताशूरा है। चनाचे मैं अपने उस्ताद के साथ यहाँ आ गई। ताशूरा जादूगर यहाँ इस झोंपड़े में रहता था। उसने जब मुझे देखा तो उसने मुझे जादू सिखाने का वादा कर लिया, लेकिन साथ ही उसने ये शर्त भी लगा दी कि मैं पहले उससे शादी करूं। लेकिन जाहिर है कि मैं उस बदसूरत और बूढ़े जादूगर से शादी तो नहीं कर सकती थी, चनाचे मैंने इनकार कर दिया। इस पर उस ताशूरा जादूगर को गुस्सा आ गया। उसने मुझे सजा दी और मुझे मकड़ी बनाकर यहाँ दीवार पर चिपका दिया और मेरे उस्ताद को उसने एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर कैद कर दिया है और अब वो खुद किसी काम के लिए काले गार की तरफ गया है। उसने कहा था कि वो एक हफ्ते बाद वापस आएगा। अगर एक हफ्ते बाद भी मैं उससे शादी करने पर रजामंद न हुई तो वो मुझे और मेरे उस्ताद को मार डालेगा।
میں بے حد پریشان ہوئی۔ پھر میں نے یہیں سے اپنے جادو کے زور سے اپنے استاد سے رابطہ کیا اور اس جادوگر کے پنجے سے نکلنے کی بات سوچی۔ میرے استاد نے بتایا کہ تاشورا جادوگر بے حد طاقتور جادوگر ہے۔ اس کا مقابلہ اگر اس دنیا میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر عیار ہے۔ وہ اپنی عیاری سے بڑے بڑے جادوگروں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے جادو کے زور سے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی اور پھر تم مجھے ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آ گئے۔ میرے استاد نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ تم ہی ہو۔ پھر میں نے جادو کے زور سے تمہیں وہاں سے یہاں منگوا لیا اور اب تم میرے سامنے موجود ہو۔ اب تم اس تاشورا جادوگر کا خاتمہ کر دو، میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گی۔ شہزادی زرتاش نے پوری بات بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے، تم نے اپنے جادو کے زور سے مجھے گھر سے یہاں بلوا لیا ہے، لیکن شہزادی زرتاش، تمہارے استاد نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں انعام پیشگی لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ عمر عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اس جادوگر کا خاتمہ کر دو، میں تمہیں پیشگی انعام دوں گی اور بعد میں بھی اتنا انعام دوں گی جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ شہزادی زرتاش نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرا پیشگی انعام لاؤ، پھر دیکھتا ہوں کہ اس جادوگر کا میں کیا حاصل کرتا ہوں۔ عمر عیار نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ شہزادی نے کہا اور عمر عیار نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے گرد زوردار آندھیاں چل رہی ہوں، لیکن وہ کھڑا وہیں پر تھا۔ اب آنکھیں کھول دو، شہزادی کی آواز سنائی دی اور عمرو نے جیسے ہی آنکھیں کھولی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دیوار کے سامنے جس پر وہ مکڑی نظر آ رہی تھی، ایک انتہائی خوبصورت شہزادی کھڑی تھی جو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر اپنا نقاب درست کر رہی تھی اور اس کے قدموں میں ایک بڑی سی تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے استاد کے جادو کی بنا پر صرف چند لمحوں کے لیے اپنا روپ بدلا ہے تاکہ ہم اپنے محل سے تمہارے لیے پیشگی انعام لے آئیں، اور ہم انعام لے آئے ہیں اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ تمہارا پیشگی انعام ہمارے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بار پھر آنکھیں بند کر لو اور پھر جب ہم کہیں تو آنکھیں کھول لینا اور جب اپنا انعام اٹھا لو گے، شہزادی نے کہا اور عمرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر اسے یہی احساس ہوا کہ اس کے ارد گرد زوردار آندھیاں چل رہی ہوں۔ اب آنکھیں کھول دو عمر عیار، شہزادی کی آواز سنائی دی اور عمرو نے آنکھیں کھولیں تو منظر وہی پہلے والا تھا۔ دیوار پر مکڑی موجود تھی اور شہزادی وہاں سے غائب ہو چکی تھی، لیکن دیوار کے ساتھ ساتھ وہ تھیلی موجود تھی۔ اپنا انعام اٹھا لو عمر عیار، مکڑی نے کہا اور عمرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ تھیلی اٹھا لی اور کھول کر دیکھا تو اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے جو انتہائی قیمتی تھے۔ عمرو کا دل خوشیوں سے اچھلنے لگا۔ اس نے جلدی سے وہ تھیلی اپنی زنبیل میں ڈال دی۔ شکریہ شہزادی، اب مجھے بتاؤ کہ وہ جادوگر کہاں ہے؟ تاشورا جادوگر، تاکہ میں اس کا خاتمہ کر سکوں، تم سے مزید انعام حاصل کر سکوں۔ عمر عیار نے کہا، تم جھونپڑے سے باہر جاؤ، میرا استاد جو درخت پر لٹکا ہوا ہے تمہاری اس جادوگر تک رہنمائی کرے گا۔ شہزادی نے کہا اور عمرو تیزی سے مڑا اور جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ باہر گپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہزادی کے استاد، کہاں ہو تم؟ مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میں اس جادوگر تک پہنچ سکوں جس نے شہزادی پر ظلم کیا ہے۔ عمرو نے اونچی آواز میں کہا، 10 قدم شمال کی طرف چل کر رک جاؤ، میں اپنے جادو کے زور سے اپنی آنکھوں سے ایسی روشنی پیدا کروں گا کہ تم اس روشنی میں چلتے چلے جانا۔ جہاں جا کر یہ روشنی ختم ہوگی وہاں ایک غار میں وہ جادوگر موجود ہے، لیکن خیال رکھنا وہ بے حد طاقتور جادوگر ہے۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی جو کہ ایک اونچے درخت سے سنائی دے رہی تھی، تم فکر نہ کرو شہزادی کے استاد، تم بس مجھے میرا اس جادوگر تک پہنچا دو، پھر اس کا خاتمہ کرنا میرا کام ہے۔ عمرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ 10 قدم چلتا ہوا شمال کی طرف بڑھ کر ایک جگہ پر جا کر رک گیا۔ اسی لمحے زرد رنگ کی تیز روشنی کی دھار ایک درخت کی چوٹی سے نکل کر اس پر پڑی اور روشنی کا یہ دھارا دور تک چلا گیا۔ عمرو نے دیکھا کہ یہ روشنی ایک آدمی کی آنکھوں سے نکل رہی تھی۔ اس آدمی نے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے آگے عجیب سے انداز میں پھیلایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی شہزادی کا استاد ہے۔ اس روشنی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ عمرو، تم تاشورا جادوگر تک پہنچ جاؤ گے۔
استاد کی آواز سنائی دی اور عمرو عیار تیزی سے اس روشنی میں چلتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ کافی دور جانے کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا، لیکن روشنی بدستور آگے جا رہی تھی۔ پھر عمرو جب ایک وادی میں پہنچا تو روشنی اس قدر مدھم ہو گئی جیسے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ وہ سامنے غار میں جادوگر ہے، استاد کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی روشنی غائب ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ کھلی جگہ تھی اس لیے جنگل کی نسبت یہاں پر روشنی موجود تھی، اس لیے عمرو کو غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھی اور غار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ غار میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو اندر داخل ہو گیا۔ غار میں ایک انتہائی بدصورت آدمی ایک ٹانگ اٹھائے غار کی طرف دیوار کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا۔ چونکہ عمرو نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی تھی اس لیے نہ ہی جادوگر عمرو کو دیکھ سکا اور نہ ہی اس کا جادو عمرو کا راستہ روک سکا۔ جس دیوار کی طرف جادوگر منہ کیے کھڑا تھا اس دیوار پر کسی جانور کی کھال لٹک رہی تھی جس پر ایک عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی، بڑے بڑے کانوں اور بڑے بڑے دانتوں والے مکروہ سی شکل جسے دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ لیکن عمرو یار جانتا تھا کہ یہ جادو کے دیوتا کی تصویر ہے اور جادوگر دیوتا کے سامنے کوئی خاص طاقت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے۔ تاشورا، ہم جادو دیوتا بول رہے ہیں، اچانک عمرو نے لہجہ بدل کر باروب آواز میں کہا تو جادوگر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی مسرت کے تاثرات نمودار ہوئے اور جلدی سے جادو دیوتا کی تصویر کے سامنے جا کر سجدے میں گر گیا۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں جادوئی دیوتا کہ آپ میری خاطر یہاں تشریف لائے ہیں اور مجھ سے بات کی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جادوئی دیوتا تاشورا، جادوگر نے سجدے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا رخ جادوئی دیوتا کی تصویر کی طرف ہی تھا۔ جادوگر کو عمرو یار کے سلیمانی چادر اوڑھنے کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، پھر اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی اس علاقے میں اس کے جادو کا حصار توڑ کر اس کے غار میں آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ پوری طرح سے مطمئن تھا اس بات چیت سے کہ وہ جادوئی دیوتا ہی بات کر رہا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ عمرو عیار نے اسی طرح روبدار لہجے میں کہا۔ دیوتا، میں چاہتا ہوں میں شہزادی زرتاش سے شادی کر لوں۔ ایک تو تم مجھے شہزادی زرتاش سے شادی کرنے کی اجازت دے دو اور دوسری یہ کہ شہزادی مجھ سے شادی پر رضامند ہو جائے اور انکار نہ کرے۔ تاشورا، جادوگر نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنی جان کس چیز میں رکھی ہوئی ہے تاشورا جادوگر؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ دیوتا تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تاشورا جادوگر نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا شک موجود تھا۔ دیوتا تو سب جانتے ہیں لیکن دیوتا تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ عمرو نے بھی عیار زماں تھا اس لیے اس نے فوراً ہی بات بنا لی۔ ٹھیک ہے دیوتا، میں نے اپنی جان اندھے کنویں کی تہہ میں قید سرخ طوطے میں رکھی ہوئی ہے، تاشورا جادوگر نے جواب دیا۔ پوری تفصیل سے بتاؤ، عمرو نے گرج کر کہا۔ اچھا دیوتا، یہاں سے کچھ دور بوہڑ کے ایک پرانے درخت کے نیچے ایک بہت گہرا اندھا کنواں ہے۔ اس کنویں کی تہہ میں غار کا دہانہ ہے۔ اس غار کے اندر سرخ رنگ کے پنجرے میں سرخ طوطا موجود ہے۔ اس طوطے میں میری جان ہے، تاشورا جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظام کر رکھے ہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ دیوتا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تاشورا جادوگر نے ایک بار پھر مشکوک لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ شہزادی زرتاش سے تمہیں شادی کے لیے اجازت دینے سے پہلے ہم تمہارے حفاظتی انتظامات کو اچھی طرح سے جاننا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس طوطے کو مار ڈالے اور شہزادی بیوہ ہو جائے۔ عمرو نے فوراً ہی بات بناتے ہوئے کہا۔ اچھا دیوتا، میں بتاتا ہوں۔ اندھے کنویں کے گرد جو منڈیر ہے اس کے اوپر میں نے کالے جادو کی مدد سے نظر نہ آنے والی چھت بنا رکھی ہے تاکہ کوئی اس کنویں کے اندر نہ جا سکے۔ کنویں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے خوفناک اسلحے چمٹے ہوئے ہیں۔ کنویں کی تہہ میں کالے ناگ موجود ہیں اور غار کے دہانے پر میں نے آکا جادو کا برتا تان رکھا ہے اور اندر غار میں ٹٹاشو بت اس پنجرے کی حفاظت کے لیے موجود ہے اور پنجرے کو میں نے آکاس درخت کی لکڑیوں سے بنایا ہے جس پر کوئی جادو اور کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا اور نہ اس پنجرے کو کھولا جا سکتا ہے اور نہ طوطے کو مارا جا سکتا ہے، تاشورا جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سنو تاشورا، اگر تم شادی کی اجازت چاہتے ہو تو اس طوطے کو وہاں سے نکال کر یہاں اس غار میں لے آؤ، فوراً، عمرو عیار نے کہا۔ او دیوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جادو کے خلاف ہے،
تم دیوتا نہیں ہو سکتے ورنہ تم ایسی بات ہی نہ کرتے، تاشورا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ ہلا کر زور زور سے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ امرو سمجھ گیا کہ وہ اسے سامنے لانے کے لیے کوئی منتر پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ تیزی سے غار کے دہانے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلا، اس نے غار میں سرخ رنگ کی تیز روشنی ہوتے دیکھی، اور سرخ روشنی میں چادر سلیمانی یقیناً تاشورا جادوگر کو نظر آ جاتی۔ اب امرو کے لیے پھر اسی جادوگر کا خاتمہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال اب امرو اس بات سے مطمئن تھا کہ اس نے اپنی عیاری سے جادوگر کی جان کے بارے میں پتہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا گیا، اور پھر اس سے دور سے ہی بہت کا گنا درخت نظر آنے لگا۔ درخت کے نیچے واقعی ایک پرانا کنواں موجود تھا، لیکن امرو سن چکا تھا کہ اسے کالے جادو سے بند کر دیا گیا ہے، اور اندر بھی قدم قدم پر جادو ہے، اور ان کا مقابلہ کر کے ہی طوطے کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے زنبیل سے تختی دودی نکال کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تختی دودی، مجھے بتا میں تاشورا جادوگر کے سرخ طوطے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ امرو ایار نے کہا تو تختی پر ایک تحریر ابھر آئی۔ امرو، کالے جادو کی کاٹ کے لیے تم اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر زخم لگا کر اپنے خون کے 10 قطرے اس پر ڈالو تو یہ کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ پھر تم نے یہاں سے جماشو بوٹی تلاش کرنی ہے۔ اس بوٹی کو توڑ کر کنویں کے اندر پھینک دو گے تو اس بوٹی کے رس سے نکلنے والی بو سے تمام استھے اور ناگ مر جائیں گے، اور تم اطمینان سے کنویں کی تہہ میں اتر سکتے ہو۔ اس کے بعد غار کے دہانے پر موجود آکا جادو کے خاتمے کے لیے تمہیں اس پر بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کے خون کے 10 قطرے بھی ڈالنے پڑیں گے، پھر تم اس غار میں داخل ہو سکو گے۔ غار میں موجود ٹاٹاشو بت کا خاتمہ کرنے کے لیے تمہیں اس کی پیشانی پر موجود انسانی آنکھ کو اندھا کرنا پڑے گا۔ یہ کام تم اپنی عقل مندی سے کرو گے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی چوک کی تو ٹاٹاشو بت ایک لمحے میں تمہاری گردن اڑا دے گا، اور اگر تم نے اسے اندھا کر دیا تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا اور وہ خود بخود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آکاش درخت کی لکڑی سے بنے ہوئے اس پنجرے کو توڑنے کے لیے تمہیں مقدس کلہاڑی کا وار اس پنجرے کی اس لکڑی پر کرنا پڑے گا جس کا رنگ سرخ کی بجائے سبز ہے۔ اگر تمہارا وار درست ثابت ہوا تو پنجرا ٹوٹ جائے گا اور تم اس طوطے کو پکڑ سکو گے۔ پنجرا ٹوٹتے ہی طوطا اڑنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ غار سے باہر نکل گیا تو پھر تم ہلاک بھی ہو سکتے ہو۔ تختی دودی پر ساری بات تفصیل سے تحریر تھی جو امرو نے بغور پڑھ لی، اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے تختی واپس اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، میرے جسم میں ویسے ہی خون بے حد کم ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا کیونکہ پیشگی انعام میں لے چکا ہوں۔ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو جواہرات کی وہ تھیلی میری زنبیل سے خود بخود غائب ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے بہرحال مجبوری ہے، امرو ایار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر جماشو بوٹی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ بوٹی تلاش کرتے کرتے صبح ہو گئی اور وہ اسے تلاش کرتا ہوا جنگل سے کافی دور نکل آیا، لیکن جماشو بوٹی اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور ظاہر ہے اسے تلاش کیے بغیر وہ کنویں کی تہہ تک نہ پہنچ سکتا تھا، ورنہ استھے اور کالے ناگ اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دیتے۔ چنانچہ وہ جماشو بوٹی تلاش کرتا رہا، اور آخر کار ایک جگہ اسے جماشو بوٹی کی بڑی بڑی جھاڑیاں نظر آ گئیں تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے ایک بڑی سی جھاڑی توڑی اور اسے اٹھا کر واپس اس بوہڑ کے درخت کی طرف چلنے لگا جہاں وہ کنواں موجود تھا۔ پھر اس کنویں پر پہنچ کر اس نے جماشو بوٹی کا ڈھیر ایک طرف رکھ دیا، اور پھر زنبیل سے خنجر نکال کر اس نے اپنے ہونٹ بھینچے، اور خنجر سے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کو ایک جگہ سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی، لیکن ظاہر ہے اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ زخم سے خون کے قطرے نکلنے لگے تو اس نے انگلی کنویں کے درمیان کر دی۔ انگلی کے زخم سے خون کے قطرے نکل کر نیچے گرنے لگے۔ جب 10 قطرے نیچے گرے تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کنویں کی منڈیر کے چاروں طرف سے دھواں سا نکلنے لگا، اور امرو ایار سمجھ گیا کہ منڈیر کے اوپر موجود کالا جادو ختم ہو چکا ہے۔
اس نے جلدی سے ہاتھ واپس کھینچا اور خنجر واپس زنبیل میں ڈال کر اس نے زنبیل میں سے ایک مرہم کی ڈبیا نکالی اور اس میں سے مرہم نکال کر اس نے زخم پر لگایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زخم ٹھیک ہو گیا۔ امرو نے مرہم کی ڈبیا بند کر کے واپس زنبیل میں ڈالی اور پھر ایک طرف موجود جماشو بوٹی کا ڈھیر اٹھا کر اس نے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے جماشو بوٹی کا ڈھیر کنویں کے اندر پھینکا، دھماکوں کی زوردار آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی کئی استہوں اور ناگوں کی پھنکاریں بھی شامل تھیں اور پھر کنویں میں سے اس طرح شعلے باہر نکلنے لگے جیسے یہ کنواں نہ ہو، کوئی آتش فشاں ہو۔ کافی دیر بعد پھنکاروں اور دھماکوں کی آوازیں ختم ہو گئیں اور پھر آہستہ آہستہ شعلے بھی بجھتے چلے گئے۔